दाता गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह शख्सियत का नाम नहीं, दाता साहब एक अथॉरिटी का नाम है, दाता साहब एक अंजुमन का नाम है, दाता साहब एक तहरीक का नाम है, दाता साहब एक वलवले का नाम है, दाता साहब उस दीनी जज्बे का नाम है जो दीन की तबलीग के लिए उठता है और छा जाता है, अपना वक्त गुजार के दुनिया से रुखसत तो हो जाता है पर खुशबू कयामत तक के लिए छोड़ जाता है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से और बहुत सारी किताबें खंगाल के ये बात अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात पर ज्यादा गौर करना। दाता साहब बड़े शुरू के जो मुबल्लिगीन इस्लाम हैं उनमें दाता साहब का नाम है। दाता साहब उन शख्सियात में से थे जो बासलाहियत थे, पढ़े लिखे थे और किताबें उन्होंने पढ़ी थी, देखी थी, गौर किया था और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कुव्वत किरदार के साथ कुव्वत गुफ्तार से नवाजा था। कहना भी उन्हें आता था, लिखना भी उन्हें आता था, अपनी बात समझाना भी उन्हें आता था, किसी तक अपना पैगाम कैसे पहुंचाना है ये गुर भी उन्होंने अपने मुर्शद से सीखा था। वो बासलाहियत थे लेकिन उन्होंने फिर अपनी वो सारी सलाहियतें समेटी, उनको इकट्ठा किया और फिर वो सारी की सारी जमा करके उन्हें रसूल रहमत के दीन की खिदमत में खर्च फरमा दी। मेरे अजीज, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह खुद कश्फुल माजूब में एक मकाम पे फरमाते हैं, कहते हैं मैं अजनबी लोगों में आया हूं, रस्ते भी अजनबी हैं, इलाका भी अजनबी है, मैं अपना देश छोड़ के परदेस आ गया हूं, शाला परदेसी कोई भी ना थी वे ते कख जिना तो पारे तू ताड़ी मार उड़ा ना बाहू असी ते अगे ही उड़न हारे। कहते हैं मैं गैर मानूस लोगों में आया हूं लेकिन जिस मकसद के लिए आया हूं वो मकसद जरूर पूरा करूंगा। खिदमत तबलीग के लिए, दावत दीन के लिए ऐसे लोगों में आके बैठे जो अजनबी थे, जिनकी जुबान, रहन सहन, उठना बैठना दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के वतन के साथ मवाफकत नहीं करता था। उन्होंने किस तरह जराए इख्तियार किए। आपसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं उर्दू बोल रहा हूं, आपको उर्दू आती है, मैं पंजाबी में बात करूंगा, आपको पंजाबी आती है, मैं यहाँ के रस्म और रिवाज में से किसी बात को डिस्कस करूंगा तो बात आपके लिए अजनबी नहीं होगी, आप आशना होंगे। मैं यहाँ का कोई मसला, मकामी मसला को छेड़ दूंगा तो वो बात आपको ज्यादा अजनबी नहीं लगेगी, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ऐसे हो रहा है। लेकिन एक शख्स दूर से आए और आके कहीं बैठे और आते ही उसे फूलों का हार ना पहनाया जाए, उसे आते ही फौरन इस्तकबालिया नारों के साथ वेलकम न कहा जाए और कोई उसका जानने वाला ना हो, पहचानने वाला ना हो। यहाँ से जो लोग परदेश में जाते हैं, अगरचे मुआशरों का माहौल बदल गया है, अब लोगों के रहन सहन में, आने जाने में बड़ी तब्दीलियां आ गई हैं, बड़ी सारी चीजें लोग पहले से सर्च कर लेते हैं, फिर भी कहते हैं जब मैं नया नया आया तो बड़ी मुश्किलात थी और मेरे लिए चीजों को सामना करना बड़ा दुश्वार था। दाता साहब यहाँ आए हैं, कोई इस्तकबाल करने वाला नहीं, कोई फूल फेंकने वाला नहीं, कोई अपना नहीं, बैठे कहाँ आके रावी के किनारे, दरख्त के नीचे, मुरीदों की फौज, शागिर्दों की जमात, चाहने वालों का मजमा, कोई शय भी साथ नहीं। हुजूर सबसे पहले करना क्या है, फरमाने लगे एक मस्जिद बनाना चाहता हूं। एक मस्जिद बन जाए ना, कभी एक नुक्ता आगाज हो काम का, सबसे पहला टारगेट क्या है, मुझे मस्जिद बनानी है। तामीर मस्जिद से इस तबलीग दीन के काम का आगाज हुआ। देखते ही देखते नजारे बदलने लगे, चीजों की तरतीब बिल्कुल तब्दील होने लगी। वो दरवेश जो कल तक अकेले बैठे थे, रावी से पानी पी लेते थे, कुछ पत्ते खा लेते थे, कुछ सत्तू पी के गुजारा कर लेते थे, फिर वक्त बदला और अचानक लोगों ने देखा कि कल तक जो खुद मुश्किल में गुजारा कर रहे थे, अहलियाने लाहौर ने कहा जिसे कहीं से लंगर ना मिले वो दाता साहब चला जाए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बनता गया। सुनो और याद रखना, लोगों को बड़ी फिक्र रहती है, लोग बड़ी बात करते हैं और उसके लिए बड़ी बड़ी मंसूबाबंदी करते हैं। फलां का आस्ताना सज्जादा नशीन चला रहा है,
فلاں کا آستانہ فلاں کمیٹی چلا رہی ہے، فلاں کا آستانہ فلاں لوگ جمع ہو گئے وہ چلا رہے ہیں، فلاں آستانے پہ ٹرسٹ قائم کر دیا گیا وہ چلا رہے ہیں۔ داتا صاحب آپ نے تو سجادہ نشینی کوئی نہیں بنایا، داتا صاحب آپ نے تو کمیٹی کوئی نہیں بنائی، یہ کمیٹیاں تو ساری کل آئی ہیں، پر یہ 1000 سال سے کیسے چل رہا ہے؟ تو داتا صاحب کا مزار آستانہ بول کے کہتا ہے تم لگ جاؤ نا مخلص ہو کے رسول اللہ کے دین کے کام میں، تم اس کے نام کو بلند کرتے رہنا، رب قیامت تک تمہارے تذکروں کو بلند فرمائے گا۔ ہر وقت تلاوت ہوگی۔ لوگ کہنے لگے وہاں تو ملنگ آتے ہیں، ڈھول بجتا ہے معاذ اللہ، اور فقط شاید یہی خرافات ہی ہوتی ہیں، لیکن کو جانے والا جمعے والا دن چلا گیا تو اس نے جا کے دیکھا اوہو یہاں تو پہلی صف سے لے کر سڑک تک نمازی ہی نمازی ہے، یہاں تو رب کو سجدے ہوتے ہیں، یہاں تو آج بھی آوازہ بلند ہوتا ہے تو اللہ اکبر کی اذان سنائی دیتی ہے۔ حکومتیں بدلتی رہی، گورنریاں بدلتی رہی، وزیر اعلیٰ بدلتے رہے، سیٹھ بدلتے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، لیکن لاہور داتا صاحب کا تھا، داتا صاحب کا ہے اور داتا صاحب کا ہی رہے گا، وہ ہے ہی انہیں کا اور کوئی چیز۔ اور پھر دیکھیں نا ایک بات، لاہور میں کچھ دن قیام کر کے نا تھوڑے دن روک کے ایک درویش گزرا تھا اور بھی جاتے جاتے ایک نعرہ لگا گیا تھا، زمانے بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، حالات بدل گئے، پر وہ نعرہ بھولا نہیں۔ درویش کا نام تھا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، عطائے رسول، ہند الولی، غریب نواز، معین بے کساں۔ حضرت خواجہ معین الدین کچھ دن آئے، داتا صاحب کے آستانے پہ رہے، اور پتہ نہیں کس منظر میں، کس کیفیت میں، کس درد سے وہ کہہ گئے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ کیا جملہ نکلا تھا درویش کی زبان سے، جسے فارسی نہیں آتی اسے بھی آتا ہے، جسے ترجمہ نہیں آتا اسے بھی آتا ہے، جو ایک دفعہ گزر گیا بس اس کے کانوں میں بات گونج گئی۔ حکومتیں بدلتی رہیں پر داتا صاحب کا تعارف بدل سکا۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے کام کیا ہے، میں نے جو بات شروع میں کی تھی پھر کہتا ہوں، داتا صاحب ایک تحریک کا نام ہے، داتا صاحب ایک نظام تبلیغ کا نام ہے، داتا صاحب ایک جدوجہد کا نام ہے، داتا صاحب دین کے لیے ایک زبردست اور کامیاب تبلیغ دین کے لیے منصوبہ بندی کرنے والی تحریک کا نام داتا صاحب ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید وہاں جانا ہے، کچھ دیر بیٹھنا ہے، نظر نیاز کا سلسلہ ہونا ہے۔ داتا صاحب تو نظریے کا نام ہے، داتا صاحب تو کام کرنے کا نام ہے، داتا صاحب تو ڈیوٹی دینے کا نام ہے، داتا صاحب تو وقت کے اوپر اٹھ کے مسجد کھول کے آذان پڑھ کے دروازے کھول دینے کا نام ہے کہ میں نے یہ ساری ڈیوٹی کر دی ہے، امید ہے اللہ نمازی بھی بھیج ہی دے گا۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس خاص مشن کو سمجھنے کی حاجت۔ آپ غور کریں گے میری بات پر، ایمان وہ عظیم کیاری ہے جس کے اندر ہمیشہ پھول کھلتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں۔ اسلام بڑے بڑے کٹھن مرحلے آئے اور بڑے بڑے آزمائش کے دور دین نے دیکھے، لیکن یاد رکھنا اسلام کے آنگن میں ہمیشہ پھول کھلتے رہے۔ صحابہ، اہل بیت، وہ تو خیر لوگ ہی بڑے پاک ہیں نا، ان کے فوراً بعد بھی عظیم لوگ آئے، عظیم۔ صحابہ کے بعد جو تابعین کی جماعت آئی نا، حضرت سعید ابن مسیب، حضرت حسن بصری، اور ایک جلیل القدر جماعت تابعین کی تیار ہوئی، امام اعظم ابو حنیفہ۔ اس کے بعد جو لوگ آئے تبع تابعین، ان کے اندر بھی تقوی، پرہیزگاریاں، عبادتیں، ریاضتیں، اور یہ سلسلہ تسلسل سے آگے بڑھا۔ حضرت امام جعفر صادق، حضرت سیدنا جنید بغدادی، حضرت شیخ ابو بکر شبلی، حضرت معروف کرخی، پھر تھوڑا سا وقت آگے گزرا تو داتا گانج بخش علی اجمیری، پھر غوث اعظم جیلانی، اور پھر حضرت معین الملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ اور جب محدثین کی طرف رخ کریں تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، بڑے بڑے نام۔ اور فقہا کی طرف نظر کریں تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد، امام نخعی، بڑے بڑے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ ہر دور میں دین اسلام کے دامن میں بڑے بڑے شاداب لوگ رہے۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں، داتا صاحب جب بھی جانا، داتا صاحب کی خدمات کو سلام پیش کرنے جانا،
اس فیض کے لیے جانا جو داتا صاحب نے رسول پاک کی اولاد ہونے کی نسبت امت میں تقسیم فرمایا۔ ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا لیا ہے؟ ساری زندگی بیت گئی، تقریریں سنو، تقریریں کرو، یہاں بھی محفل ہو جائے، وہاں بھی جلسہ ہو جائے، یہاں بھی تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں، نتیجہ کیا لیا ہے؟ ریزلٹ کیا ہے؟ اپنی زندگی میں وہ انقلاب لاؤ نا جو داتا صاحب پیش کرنا چاہتے ہیں۔ 1000 سال بیت گیا جس درویش کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، بس 2 4 5 جگہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ داتا صاحب ہمیں کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اندر کون سی تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کا باب باندھا ہے، اور علم کا باب باندھ کے تفصیلات بیان کر کے آیات لکھ کے، آیت بھی لکھی ہے انہوں نے شروع میں، ہر باب کے شروع میں قرآن مجید سے آغاز فرماتے ہیں، آیت بھی لکھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آیت لکھی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام کا وہ فرمان جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع نہ دے، جس سے فائدہ نہ اٹھایا، یہ بھی بیان کیا۔ ان ساری چیزوں کو بیان کر کے پھر داتا صاحب نچوڑ بیان کرتے ہیں۔ یہ علم کیا ہے؟ لفظ جاننے کا نام ہے؟ علم کیا ہے؟ فقط عبارت پڑھنے کا نام ہے؟ یہ علم کیا ہے؟ بہت زیادہ باتیں کر لینے کا نام ہے؟ تو سنو میرے داتا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا نچوڑ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ کی وہ بات ہے جس میں حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 علم اختیار کیے ہیں، ساری کتابیں پڑھ کے 4 علوم میں نے اختیار کیے ہیں، اور رب نے پھر مجھے ہر علم سے بے نیاز کر دیا ہے۔ وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے یہ علم حاصل کر لیا ہے کہ میرا رزق دینے والا میرا اللہ ہے، اور میرے رب نے جو رزق میری طرف بھیجا ہے وہ کسی اور طرف جا کوئی نہیں سکتا۔ یہ میں نے جان لیا ہے، یہ میں نے طے کر لیا ہے، لہذا میں بے نیاز ہو گیا ہوں اس ٹینشن سے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ یہ چیز اگر حاصل ہو جائے تو حسد بھی گیا، عداوت بھی گئی، بدگمانی بھی گئی، تکبر بھی گیا۔ فرماتے ہیں دوسرا، میں نے کتاب و سنت سے یہ علم حاصل کیا ہے کہ میرے رب کے جو حقوق میرے ذمہ ہیں نا وہ صرف میں نے ادا کرنے ہیں، دوسرا کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اپنی ڈیوٹیاں میں نے کرنی ہیں، دوسرا کوئی بندہ میری ڈیوٹی کر سکتا تو پھر غفلت کس بات کی، سستی کس بات کی، دیر کس بات کی، پروگرام کس بات کا؟ جب کرنا خود ہے تو پھر شروع کریں اور اس پر عمل کریں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں میں نے کتاب و سنت سے جو علوم حاصل کیے ان میں تیسری بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ میرا ایک طالب ہے اور میں اس کا مطلوب ہوں، اور وہ میرا جو طالب ہے نا وہ طاقتور ہے، اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اسے بھیجنے والے نے طاقت کے ساتھ بھیجا ہے، وہ مجھے بہرحال پکڑ لے گا، لہذا مجھے اس سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ کہا وہ کون ہے؟ فرمانے لگے میری موت میری طالب ہے، میرے رب نے اسے بھیجا ہے، وہ بڑا طاقت والا ہے، لہذا میں نے موت سے بھاگنا چھوڑ دیا، میں تیار ہوں جب بھی اس کا حکم آئے گا نا، سجنا جان امانت تیری تو جدو منگ سے میں پیش کرے سام، تیاری رکھی ہوئی ہے۔ اس علم نے مجھے بے نیاز کر دیا۔ اور فرماتے ہیں چوتھا علم میں نے یہ سیکھا ہے کہ میرا رب ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے لوگوں سے ڈر کے اپنے آپ کو نہیں بدلنا، مجھے اپنے رب سے ڈر کے اپنے آپ کو بدلنا۔ یہ 4 علوم میں نے سیکھے ہیں، اور فرماتے ہیں میں بہت سارے علوم سے بے نیاز ہو گیا۔ یہ باب باندھا ہے داتا صاحب نے علم کے لیے۔ اب ہمارے ہاں علم سیکھنے کے لیے لوگ، فیض سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرتے ہیں، سنگت بھی اٹھاتے ہیں، اور لوگ جب جاتے ہیں پیری مریدی کے سلسلے میں تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ کوئی رش زیادہ ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے گدی بہت بڑی ہو، بعض اوقات خیال ہوتا ہے پیر صاحب مشہور و معروف ہو، بعض کا خیال ہوتا ہے کہ نسل در نسل سجادہ نشین چلے آ رہے ہوں۔ مختلف قسم کے لوگ لوگوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں۔ داتا صاحب ہماری رہنمائی کرتے ہیں 1000 سال پہلے، اور ہمیں ایک نسخہ بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یاد رکھنا 3 قسم کے لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا، اپنا ذہن بنا لینا کہ ہر جگہ وقت گزر سکتا ہے پر ان لوگوں کے ساتھ وقت نہیں گزر سکتا۔ حضور کون سے؟ فرمایا ایک تو غافل اور بے عمل علماء، ڈگری بہت بڑی ہے، نام بہت بڑا ہے لیکن عمل کمزور ہے، ان سے اجتناب۔ میرے اسلاف فرمایا کرتے تھے بندہ زیادہ پڑھا لکھا ہو اور پھر بے عمل ہو تو اس سے مکمل بچو، بہت پڑھا لکھا ہے لیکن بے عمل ہے، بچو۔ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرے گا،
کہ جب میں یہ کام نہیں کرتا یہ وجہ ہے، میرے پاس یہ گنجائش ہے، یہ رخصت ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بے عمل غافل علماء ان کی صحبت سے بچو، اور فرماتے ہیں ایسا فقیر جو حجرے میں بند ہو جائے اور حق بات اپنی زبان سے ادا ہی نہ کرے، وہ کہ جی میں درویش ہوتا ہوں، میں تو نہیں بول سکتا، حکومت ناراض ہو جائے گی، فلانا ناراض ہو جائے گا، اقتدار والے ناراض ہو جائیں گے، میں نہیں کوئی ایسی بات کر سکتا، قوم پریشان ہوتی ہے تو ہوتی رہے، مہنگائی کا شکار ہے تو ہوتی رہے، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ جو فقیر اس طرح کا ہے جو فاقہ مست ہو گیا ہے، جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہتا، ظالم کو ظالم نہیں کہتا، فرمایا ایسے فقیر کی صحبت سے بچو۔ اور تیسرے نمبر پر داتا صاحب فرماتے ہیں جو جاہل صوفی ہے نا، بانج علموں جو کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو۔ جو جاہل صوفی ہے اس صوفی کی صحبت سے بھی بچو۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو بالکل بے بہرا ہیں، علوم کی طرف توجہ نہیں، اور وہ باتیں کر رہے ہیں فقر کی، درویشی کی۔ فقر ہوتا کیا ہے؟ درویشی کیا ہے؟ گلے کے اندر بہت زیادہ تسبیحات ڈالنے کا نام درویشی ہے، یا 2 4 5 کلو لوہا کٹھا اٹھا لیا جائے اس کا نام درویشی ہے، یا جو بندہ مطلب کافی دن ہو گئے اس نے غسل نہیں کیا تو وہ درویش ہے، یہ کون سی درویشی ہے؟ درویشی کا کوئی لباس نہیں ہوتا، درویشوں کے چہروں پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ یہ درویش ہیں، ان کے کوئی رنگ ہوتے ہیں کہ وہ پیلے رنگ کے، نیلے رنگ کے یا سبز رنگ کے لباس پہن لیں گے تو درویش ہو گئے؟ اس کی کوئی وردی ہے مخصوص درویشی کی؟ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا فقیر کون ہوتا ہے، تو داتا صاحب فرماتے ہیں جس کے دل سے سارے وہم نکل جائیں اسے فقیر کہا جاتا ہے، اسے وہم کوئی نہ ہو، ہر وقت اپنے رب پر یقین کامل ہو، جب توہمات سے نکل جائے، یقین کی وادی میں آ جائے، اس کا مطلب ہے فقیر ہے۔ اور دوسرے مقام پر داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں بعض لوگوں کا خیال تھا جو گھر بار چھوڑ جائے، اس کے پاس کوئی شے بھی نہ ہو، وہ بعض لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا فقیر ہے، کیوں جی؟ کہتے ہیں کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوئے، اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہیں، یہ جناب سائیکل سے اترا ہے، یہ بھی بعض لوگوں کا خیال ہے فقیر وہ ہوتا ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں ہوتا جو مال و متاع سے خالی ہو، بلکہ فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل ہرس، ہوس اور خواہشات نفسانیہ سے خالی ہو، اس کے دل کے اندر ہرس نہ ہو، ہوس نہ ہو، طمع نہ ہو، لالچ نہ ہو۔ اگر تمہیں کوئی زندگی میں ایسا شخص ملے جو بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اس کا مطلب ہے وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے، تم اس کی سنگت اور صحبت اختیار کرو، اور اس کے اندر وہم کوئی نہ ہو۔ وہ آج کل نا یہ جو ہمارا زمانہ ہے یہ بڑی توہمات کا زمانہ ہے، اس کے اندر بڑی بڑی عجیب چیزیں لوگوں نے گھڑ لی ہیں، اور سب سے زیادہ مشکل اس وقت آتی ہے آپ بڑے سے بڑے آدمی سے مناظرہ کر سکتے ہیں، بڑے سے بڑے سیانے بندے سے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن وہمی بندے سے آپ مناظرہ جیت جائیں، یہ ہو سکتا؟ اور وہم بڑے عجیب عجیب قسم کے لوگوں نے پال لیے، اور سیانے بندے، پڑھے لکھے بندے وہم کا شکار۔ وہم اپنے دل سے نکال دیں، جب آپ وہم نکال دیں گے نا، ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو وہمی بندہ ہوتا ہے نا اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے میں ایک وہمی بندے نہ کچھ 4 دن گلاں کیتی ہیں، سنو میں آپ بھی تھوڑا جا وہمی ہو گیا، لہذا وہمی بندے سے زیادہ لمبی چوڑی گفتگو۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کے دل میں کوئی وہم، اس کے پاس یقین ہی یقین ہوتا ہے، ایمان ہی ایمان ہوتا ہے، تقوی ہی تقوی ہوتا ہے، تیقن ہوتا ہے اس کے دل کے اندر۔ پھر سنو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقر سیکھنا کیسے ہے؟ آخر درویشی طبیعت میں آئے گی کیسے؟ وہ دل جو اتنا اجلا ہو جائے کہ پھر اللہ کی بارگاہ کے اور محبوب کی بارگاہ کے قابل ہو جائے، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ فقر کیسے سیکھے؟ آخر کوئی دستور تو ہونا چاہیے نا، کوئی نصاب تو ہونا چاہیے۔ داتا صاحب فرماتے فقیری سیکھنی ہے، درویشی سیکھنی ہے، بے نیازی سیکھنی ہے، صدق سیکھنا ہے، اخلاص سیکھنا ہے، للہیت سیکھنی ہے، رب کی رضا میں راضی رہنا سیکھنا ہے، تو کیسے سیکھیں؟ تو پھر داتا صاحب خود ہی فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم درویشی اور سادگی سیکھنا چاہتے ہو نا تو پہلے سخاوت سیکھو، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو، پھر فرماتے ہیں اس کے بعد صبر سیکھو،
پھر فرماتے ہیں اس کے بعد مقام تسلیم سیکھو، اشاروں میں جو حکم ملے وہ بھی پورا کرنا سیکھو، اور پھر فرماتے ہیں اس کے بعد خلوت سیکھو، تنہائی سیکھو، اس کے بعد فرماتے ہیں زہد سیکھو، اور پھر فرماتے ہیں اگر تم فقیری سیکھنا چاہتے ہو تو اس کے بعد اپنی مزاج کے اندر بے نیازی اور اس کا روب سیکھو۔ درویش فقیر کا روب ہوتا ہے، اس کی بے نیازی کا روب ہوتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر فرماتے ہیں پھر فقیری سیکھو، یہ چیزیں سیکھو۔ تو حضور کیسے سیکھیں؟ فرمانے لگے سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو، اور گردن جھکا کے رضا مان لینا یہ جناب اسماعیل علیہ السلام سے سیکھو، اور فرماتے ہیں صبر جناب ایوب علیہ السلام سے سیکھو۔ جتنی مرضی بیماری آئی، تکلیف آئی، دکھ آیا، پر جناب ایوب نے کہا جس حال میں رب راضی ہے اسی حال میں اس کا بندہ بھی راضی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب تم نے فوراً بات ماننا، فوراً حکم پر عمل کرنا سیکھنا ہو تو پھر حضرت زکریا علیہ السلام سے سیکھو، اور ارشاد فرماتے ہیں جب تم نے خلوت سیکھنی ہو تو پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے سیکھو، وہ اپنے وطن میں رہ کے بھی اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھا کرتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے دل اور روح کو حاضر رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں تم نے زہد سیکھنا ہو تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سیکھو۔ گھر نہیں بنایا، ایک پیالہ ساتھ رکھتے تھے، کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو چلو بنا کے پانی پیتے دیکھا تو پیالہ بھی پھینک دیا، کہنے لگے گزارا ہو سکتا ہے اس کے بغیر بھی۔ ایک تکیہ ساتھ رکھتے تھے، کسی جگہ جا رہے تھے تو ایک آدمی کو اپنے بازو کا تکیہ بناتے دیکھا تو وہ تکیہ بھی کسی کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں ان سے زہد سیکھو۔ اور پھر داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اگر تم نے درویشی روب والی سیکھنی ہے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے سیکھو۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں فقر غیور سیکھنا ہے، سادگی سیکھنی ہے، زندگی میں جینے کا مزہ سیکھنا ہے تو محمد مصطفیٰ سے سیکھو۔ فقر سیکھو رسول پاک سے۔ اور یہ لفظ لکھے ہیں داتا صاحب نے، کیا کمال انداز ہے۔ فرماتے ہیں یہ دیکھو نا یہ فقر کس طرح کا ہے کہ جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتے ہیں آپ کو خزانوں کا مالک بنا دیا ہے، جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے آپ استعمال فرمائے، تقسیم فرمائے۔ لیکن محبوب ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے نہیں میرے مالک، ایک دن روٹی دے اور ایک دن کا فاقہ عطا فرما، جب میں کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن میں فاقہ کروں تیری بارگاہ میں دعا کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خزانوں کا مالک کیا گیا، لیکن رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، اے میرے جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کرے کہ مجھے تو ایک دن کا فاقہ چاہیے اور ایک دن کا کھانا چاہیے۔ فرماتے ہیں یہ سیکھو۔ اور ایک بڑی اور بات لکھتے ہیں داتا صاحب، تھوڑی مشکل ہے پر ہے مزیدار۔ داتا صاحب فرماتے ہیں راہ خدا میں اگر کوئی تمہاری ملامت کرے نا، تمہیں کو برا کہے تو اس کا بھی تو مزہ لینا سیکھو نا۔ ہمیں نا تعریف کا مزہ لگ جاتا ہے، ہمیں نا سرور آنے لگتا ہے جب 2 4 5 بندے ہماری تعریف کرتے ہیں نا۔ تنقید کا بھی ایک لطف ہوتا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ رب کے بندے رب کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر کچھ لوگ ان کی ملامت کرتے ہیں، ملامت، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن فرمایا ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے، ان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ رب فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور یہ فضل رب جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ملامتی گروہ ہوا ہے پورا صوفیاء کا، وہ چاہتے تھے ہماری تعریف نہ ہو تاکہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہی نہ، تنہائی چاہتے تھے، ان کا خیال ہی نہیں تھا، وہ تنہائی پسند تھے، وہ ملامتی، راہ حق میں رہیں گے، کسی کو اچھا لگے تب بھی ٹھیک ہے، برا لگے تب بھی ٹھیک ہے، ہم یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں رہیں۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیخ ابو طاہر رحمت اللہ علیہ نام کے ایک درویش تھے، ایک دراز گوش پر گدھے پر سوار تھے، مرید نے لگام پکڑی ہوئی تھی، جا رہے تھے، رستے میں ایک شخص نے آواز دے کے کہا وہ زندیق جا رہا ہے، بے دین جا رہا ہے، معاذ۔ مرید کو غصہ آیا، اس نے کہا میں نمٹ لوں گا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں شیخ ابو طاہر فرمانے لگے جلدی کیوں کرتا ہے، گھر چلنا تجھے اس سے اعلیٰ چیز دکھاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے ٹھنڈا کر کے اسے گھر میں آیا۔
اور گھر لا کے نا الماری سے خطوط نکال کے دکھائے. کسی نے شیخ ابو طاہر کو کہا تھا آپ اس وقت شیخ الاسلام ہیں, سب سے بڑے بزرگ ہیں دین کے. کسی نے لکھا تھا آپ مجدد عصر ہیں, کسی نے لکھا تھا ولی کامل ہیں. تو آپ فرمانے لگے یہ جو میری تعریفیں کر رہے ہیں ان کو جائیدادیں دے سکتے ہو؟ پہلے ان کو کچھ بانٹ لو نا, پھر تنقید کرنے والے پر مقدمہ بھی کر لینا. او میرے بھائی, بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں تنقید نہیں سننی آتی. اپنی کمزوریاں سنیں, ڈٹ کے سنیں. آپ میں ہمت ہونی چاہیے جب کوئی بندہ نقد کرے, آپ پر بات کرے, آپ دلیری سے سنیں. ہاں اس بندے کو دیانتدار ہونا چاہیے, مخالفت برائے مخالفت نہ کرے, بات ٹھیک کرے, جو ہے وہ کرے. تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اپنے اندر یہ والا ذوق بھی پیدا کر. ہوتا کیا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو میری غلطی مجھے بتائے میرا دوست ہے, اس لیے کہ وہ چاہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں, اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے میری کمزوریاں. لیکن ہمیں تو بندہ اچھا لگتا ہی نہیں جو ہماری غلطی بتائے. بعض لوگوں کا بس نہیں چلتا, آپ یقین کریں وہ تنخواہ پہ بندے رکھیں جو صبح و شام ان کی تعریفیں کریں. تنخواہ پہ. میں ایک جگہ پہ مجھے بلا لیا گیا جلسے کے لیے, تو اپنی ترتیب سے میں حاضر ہو گیا, اسٹیج پہ پہنچ گیا. اب تھوڑی دیر گزری تو مجھے انہوں نے ایک لسٹ تھمائی, ہاتھ میں دی. اس لسٹ کو میں نے کھولا تو اس پہ لکھا تھا فلاں صاحب کی صدارت ہے آج کی محفل میں, فلاں آدمی کی سرپرستی ہے, فلاں ہمارے مہمان خصوصی ہیں, اور فلاں فلاں نے خصوصی طور پر اس محفل میں تعاون کیا ہے. تو تمام کمپنیوں کی مشہوری کے لیے کارڈ مجھے تھما دیا. اب وہ میں نے لپیٹ کے جیب میں ڈالا اور میں اپنی گفتگو کر لی. تو ابھی تقریر میری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ وہ میزبان آئے اور میرے کان میں آ کے کہنے لگے وہ مہربانی کریں 2-4 نام آپ لے دیں. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ ٹائم لینے آئے تھے تو آپ نے مجھے کہا تھا نبی پاک کی تعریف کر دی ہے. کرو مد ہے اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہا ہے نہ نہیں. آپ نے کہا تھا حضور کی تعریف کرنی ہے, کر دی. میرے عزیز تھوڑا سا نا اپنے اندر خودداری اور عزت نفس والا معاملہ انسان کا ہونا چاہیے. ہم نا بس وہ مزاج بن گیا, شوق بڑا ہے تعریف کرانے کا, بڑا شوق ہے. یہ دیکھیں نا مسجدوں میں آپ جائیں تو ٹائل پہ نام لکھا ہے بانی مسجد. وہ خدا کے بندے, فرشتوں کو پتہ ہے کس نے بنائی ہے, اللہ بہتر جانتا ہے کس نے بنائی. کوئی بھولنے لگا ہے, چھوڑ تو کس چکر میں لکھاؤ. اور اوپر لکھا ہے برائے سال ثواب, تو ایک جگہ تو بہت زیادہ ہی موٹا لکھا تھا. تو میں نے ان سے کہا آپ نام بھی لکھے, بس نیت بھی کر لے تو پھر بھی انشاءاللہ ثواب مل ہی جائے گا. آپ اتنا موٹا آپ نے لکھوا دیا برائے سال ثواب, جیسے کہ کسی کو ہجے کرنے مشکل ہو رہے. ان چیزوں سے باہر آئیں, سادہ طرز زندگی گزارے, سادہ. ہمارے ہاں نا ہم کوئی بڑے لوگوں کو بلا کے اپنے ہاں دستار فضیلت کا جلسہ نہیں کرتے. شب برات پہ, شب قدر پہ بچے نے مکمل کیا قرآن مجید, اس کی دستار کر دی. مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ آپ ادارہ چلاتے ہیں تو الگ سے دستار فضیلت کیوں نہیں کرتے. میں نے ان سے کہا یہ بچہ اگر کہیں جا کے قرآن پاک سنائے گا نا یا جمعہ پڑھائے گا تو خود بخود لوگ پوچھ لیں گے پتر کتوں پڑھے ہیں. یہ دستار فضیلت میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے میرے لیے. اور وہ والی دستار فضیلت جس میں چلو 2-4 ہار میرے گلے میں بھی آ جائیں گے, وہ سمجھ میں نہیں آتا معاملہ. کسی پروگرام پہ بچوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہوتی ہے, وہ کر دیں گے, چلو انہیں شاباشی ہو گئی, لیکن اس چکر میں نہیں الجھتے. حضور سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس نظامی کے فارغ التحصیل علماء کو اسناد جاری نہیں کرتے تھے. فرماتے تھے دے دیں گے سند, جاؤ پہلے کو دین کا کام کر کے دکھاؤ, مل جائے گی تمہیں سند. تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر خودداری اور یہ جو تعریف ہے بلا وجہ کی, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی بات بھی کی ہے, اور آپ فرماتے ہیں توبہ زندگی کا حسن ہے. اور آپ نے نبی پاک علیہ السلام کا وہ فرمان بھی لکھا ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں تعلیم امت کے لیے. توبہ رجوع اللہ کا نام ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں تو پوری طرح توجہ تیری ہو جائے جب رب کی جانب, اور تجھے واقعتاً احساس ہو کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں, اور تو اعتراف جرم کے بعد آئندہ نہ کرنے کے پکے ارادے سے جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہو, پھر تیری کامل توبہ ہے. اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں توبہ 2 طرح کی ہے, ایک گناہگاروں کی توبہ ہے, ایک نیکوکاروں کی توبہ ہے. حضور کس طرح فرمانے لگے گناہگاروں کی گناہ سے توبہ, اور نیکوکاروں کو رب سے حیا بڑھ جاتی. ذرا سی بھی کوئی کمزوری ہونے لگتی ہے, ذرا سی بھی کوئی غفلت ہونے لگتی ہے تو توبہ توبہ پکار, اللہ بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی. ان کو حیا بڑی آتی, اس لیے وہ ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے.
پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آگے چلتے ہیں اور نماز کا حکم ارشاد فرماتے ہیں اسی کتاب میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں نے کوشش کی ان لوگوں کا فلسفہ سمجھنے کی جو بغیر نماز کے طریقت کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا چلو کوئی فلسفہ تو ہوگا نا پیچھے، بڑا غور کیا ہے لیکن ایک مذاق ہی ہے اور تو کچھ نہیں. ایک مذاق ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک غفلت ہے، صرف جان چھڑانا مقصود ہے، ورنہ پیچھے کوئی دلیل نہیں. اتنے ساری آیات قرآنیہ، احادیث طیبہ، نبی پاک علیہ السلام کی اس قدر زیادہ محبت نماز کے ساتھ، تو کس طرح سے اپنے آپ کو لوگ مطمئن کرتے ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے؟ کس طرح سے اپنے آپ کو قائل کرتے ہیں؟ آپ اتنے سارے لوگ اس ہال میں تشریف فرما ہیں. میرے عزیز، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، نماز تو زندگی کا حسن ہے. میں چھوٹا آدمی ہوں لیکن اپنے تجربے کی بات عرض کرتا ہوں، بغیر نماز کے تو زندگی بے ترتیب سی لگتی ہے. نماز نے مرتب کر دی ہیں ساری چیزیں، کس وقت کیا کام کرنا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، چیزیں طے کر دیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز پر توجہ دلاتے دلاتے ایک بات بیان کرتے ہیں حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ فرماتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا تھا نماز کس طرح ادا کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا میں 2 طرح کا وضو کرتا ہوں، ایک ظاہری ایک باطنی. میں 2 قسم کا وضو کرتا ہوں، ظاہری وضو پانی سے کرتا ہوں اور باطنی وضو توبہ سے کرتا ہوں. اور پھر جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کعبہ میرے سامنے ہے، ایک سائڈ پہ جنت ہے، ایک سائڈ پہ جہنم ہے، موت کا فرشتہ میری پشت پہ کھڑا ہے، کسی وقت بھی بلا لے گا. اگر خشوع سے، خضوع سے، عاجزی سے نماز پڑھ کے رب کو منانے میں کامیاب ہو گیا تو اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا. اور اگر میں نے اس میں غفلت برتی نماز میں، نماز کو ضائع کیا، تو پھر دوزخ بھی پیچھا کر رہی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خوبصورتی کے ساتھ نماز کا سبق ارشاد فرماتے ہیں. لوگ داتا صاحب سے پیار کرتے ہوں گے، میں داتا صاحب سے عشق کرتا ہوں. داتا صاحب میرا مان ہے، داتا صاحب ناز ہے ہمارا. میں ہندوستان گیا تو درویش تھے وہاں، اور کامل درویش تھے، شیخ المحدثین تھے حضرت مولانا تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ. ملاقات ہوئی تو مجھ سے پوچھنے لگے، مجھے بہت سارے لوگوں نے ایڈریس پوچھا، نام تعارف کرتے نا لوگ، کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، کتنا. انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ پاکستان کے کس صوبے میں رہتے ہیں؟ میں نے کہا پنجاب میں. تو پہلا لفظ ان کا یہ تھا، داتا صاحب آپ سے کتنی دور ہے. یہ تعارف ہے رب کریم کے بندوں کی نظر میں، ہمارا یہ تعارف ہے. لاہور والو، تمہیں کیا بتاؤں تم کتنے خوش قسمت ہو، کس قدر ناز میں ہو، کس نگری میں بستے ہو، کس کے شہر میں رہتے ہو، کس شخصیت نے آ کے یہاں فیض پایا ہے. فیصل آباد میں رہتے تھے حضرت محدث اعظم پاکستان، اور سارا دن حدیث پڑھاتے تھے، اور حدیث بھی اس درد سے پڑھاتے تھے کہ حضور کی بات پڑھاتے نہیں تھے، پلا دیتے تھے. لیکن اپنے بڑھاپے میں اور اپنی مصروفیت میں بھی ہر جمعرات کو فیصل آباد سے داتا صاحب حاضری دینے آیا کرتے. اتنے بڑے آدمی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. ایک شکوہ بھی ہے میرا، وہ میں نے آج کرنا نہیں، اہلیان لاہور سے، وہ میں نے کرنا نہیں. لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دور دور سے آ کر کے فیض یاب ہوتے رہے یہاں اولیاء صوفیاء، وہ مجھ سے کہنے لگے داتا صاحب کا مزار آپ سے کتنی دور ہے. تو وہ چونکہ سب اردو بولنے والے ہیں تو میں جلدی میں جواب دینا تھا، تو میں نے اپنی پنجابی میں کہا، میں کہا جی نیڑے ہی ہے، 1.5 گھنٹے کا ہی فاصلہ ہے، نیڑے ہی ہے. تو وہ چونک گئے، مجھے کہنے لگے نیڑے کا ترجمہ بھی تو کرے نا. تو میں نے کہا نیڑے کا مطلب ہے کہ قریب ہے ہمارے بالکل. کہنے لگے پھر تو کیا ہی بات ہے. اور وہ آ چکے تھے، حاضری دے چکے تھے، مجھ سے انہوں نے کچھ باتیں پوچھی، مجھے اچھا لگا.